अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूं। व्यूअर्स, 3 खबरों पर तफसील से हम बात करेंगे। पहली खबर, इमरान खान की जेल में तबीयत नासाज हुई है और उन्होंने जेल इंतज़ामिया के हवाले से क्या कहा और जिस कमरे में वो सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हैं वहाँ पर किस किस्म की सर्वेलेंस की जा रही थी, इसकी मुकम्मल तफसील शामिल करेंगे आज की इस नशिस्त के अंदर। और फिर अल-कादिर ट्रस्ट केस पे क्या अपडेट है ये भी मैं आपको बताऊँगा। और चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ख़िलाफ़ एक और रेफरेंस दायर कर दिया गया और शेर अफजल मरवत की रुकनीत मुअत्तल करने के बाद अब इसके ऊपर दोनों तरफ से रिएक्शन आया और इमरान खान साहब ने इस हवाले से क्या कहा, इसकी भी मुकम्मल तफसील शामिल करेंगे आज की इस नशिस्त में। लेकिन व्यूअर्स, सबसे पहले आपको बता दें कि समात 7 अगस्त तक मुलतवी कर दी गई है अल-कादिर ट्रस्ट केस की, और जो तफ्तीशी अफसर हैं मियां मोहम्मद उमर नदीम, उनके बयान पर जरार नहीं हो सकी। इससे पहले हमने इस केस के अंदर ये भी देखा कि जज को बार बार तब्दील किया जा रहा है। और मेरी जो इस्लामाबाद के सहाफ़ी हैं अब से कुछ ही देर पहले, जिन्होंने इस पूरी समात को पिछले कई अरसे से कवर कर रहे हैं, जब मैंने उनसे ये पूछा तो बताया ये गया कि जज साहब की कारकर्दगी से आला अफसरान खुश नहीं थे और इसलिए उनको तब्दील किया गया। मतलब के नताइज जिस तरह से वो चाहते हैं उन्हें नहीं मिल रहे थे, इसलिए उनको तब्दील किया गया। और अब नए जज साहब को कुछ पढ़ाकर और उनका एक फ्रेशर कोर्स करवाने के बाद उन्हें कुर्सी पर बिठाया गया है। और इनकी कोशिश ये है कि इमरान खान को इस केस के अंदर सज़ा दी जाए और सज़ा इस नुक्ते पर होगी। आपने ये व्यूअर्स ये याद रखना है, जो जज साहब अपने फैसले में लिखेंगे कि अल-कादिर ट्रस्ट केस के अंदर इमरान खान के पास कोई इख्तियार नहीं था कि वो पैसा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अकाउंट में डालते, क्योंकि इससे पहले मलिक रियाज को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक जुर्माना किया और इन्होंने उस जुर्माने को अदा करने के बजाय जो पैसा बाहर पकड़ा गया उसे जुर्माने की मद में एडजस्ट करवाया। और ये वो गलती है जो इमरान खान ने की, इख्तियारात का गलत इस्तेमाल किया। अब और इस नुक्ते के ऊपर इमरान खान को सज़ा देने की तैयारी जो है वो की जा रही है। लेकिन सवाल ये भी है ना कि पैसे तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अकाउंट में मौजूद हैं और इस फैसले को उस वक्त के चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब ने इसको तस्लीम किया। तो अगर ये सब कुछ हुआ और पैसा बाहर से पकड़ा गया और हुकूमत पाकिस्तान के पास आया, अल्टीमेटली तो पैसा सुप्रीम कोर्ट के पास ही मौजूद है, ये इमरान खान घर लेकर नहीं गया। इस नुक्ते के ऊपर आने वाले दिनों में जब सज़ा दे दी जाएगी, इसके ऊपर अपील में जाकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला, इमरान खान के वकला ये प्ली लेंगे कि पैसा इमरान खान के पास मौजूद नहीं है और ये पैसा आज भी सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में है। और इसमें जो डिफेंस है वो यही होगा कि अगर पैसा सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में गया और किसी किस्म की गलत बयानी से काम लिया गया, इख्तियारात का गलत इस्तेमाल किया गया, तो फिर आप साकिब निसार जो उस वक्त के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान थे उनको भी बुलाएं और उनसे पूछा जाए कि ये जो पूरे का पूरा पैसा उनके अकाउंट में आया, क्या आपको बताया गया था, क्या आपको एतमाद में लिया गया कि ये पैसा कहाँ से आ रहा है। और असल में जो डिफेंस होगा वो इन दो बातों के ऊपर रिलाई करेगा। व्यूअर्स, यहाँ पर खान साहब से कुछ सहाफ़ियों की गुफ्तगू भी हुई, उसकी तफसील भी मैं आपके सामने रख देता हूँ। क्योंकि आज सहाफ़ी ये बता रहे थे कि खान साहब काफ़ी कमज़ोर लग रहे थे, चेहरे पर उनकी मुस्कुराहट थी, लेकिन इसके बावजूद ये सहाफ़ियों की ऑब्जर्वेशन है। जब उनसे पूछा गया कि खान साहब आपकी तबीयत ठीक है, तो उन्होंने कहा कि फूड पॉइजनिंग हुई है, क्योंकि फ्रिज नहीं है जिसमें खाना मुझे दिया जाता है, यानी कूलर, वो ख़राब हो जाता है और कूलर के अंदर खाना बचता नहीं है। एक रीज़न है, ऑब्वियसली यहाँ पर लोगों के खाने घरों से आते थे। आपको याद है कि बाबूजी के खाने पूरी एक फहरिस्त तैयार होती, ना सिर्फ उनका खाना आता बल्कि जेलर साहब का भी खाना आता, मुशक्तियों का खाना आता और बैरक के आसपास जितने भी नवाज शरीफ के जो शाही कमरा था, जितने भी लोग आते उनके लिए भी खाने का भरपूर तरीके से इंतज़ाम किया जाता। व्यूअर्स, जेल हुकाम आज इमरान खान को सहाफ़ियों से बात नहीं करने देना चाहते थे और वो गुफ्तगू के दरमियान बार बार जो है वो टाइम ख़त्म होने का राग अलापते रहे। लेकिन इसके बावजूद इमरान खान ने सहाफ़ियों से गुफ्तगू की और सहाफ़ियों की और इमरान खान और फिर जेल हुकाम की आपस में तकरार भी हुई है, क्योंकि खान साहब बात करना चाह रहे थे लेकिन जो जेलर साहब हैं वो उन्हें बात नहीं करने देना चाहते थे। उसकी एक वजह पता है क्या है? खान साहब ने पहले मुज़ाकरात की बात की और फिर महमूद खान अचकज़ई कोई मैंडेट दिया और बाहर से जो ख़बरें आ रही थी इमरान खान उनके ऊपर रिएक्ट करना चाहते थे। तो ये जो एक गैप है, जेलर साहब चाहते थे कि ये गैप रहे और इमरान खान की गुफ्तगू सहाफ़ियों के ज़रिए बाहर ना जाए, क्योंकि अगर ये चली गई तो फिर ऑब्वियसली ये जो
آپ کا مذاکرات والا معاملہ ہے یہ کہاں پر سٹینڈ کرتا ہے، اور عمران خان نے اب جو لیٹسٹ مذاکرات کی پوزیشن ہے اس پر ان کا کیا رد عمل ہے، یہ کسی صورت بھی باہر لوگوں کو پتہ نہیں چلنا چاہیے. تو یہ جان بوجھ کر ایک گیپ کریٹ کرنے کی کوشش کی. اس سے پہلے بھی یہ کچھ ہوتا رہا ہے. جب بھی عمران خان کوئی ایسی بات کرتے ہیں تو صحافیوں سے انہیں دور رکھا جاتا ہے تاکہ عمران خان کی آواز کسی پرٹیکولر سٹیج کے اوپر جو مذاکرات ہیں یا پھر اس کے علاوہ بھی کوئی ریلیٹڈ اگر کوئی گفتگو ہے تو اسے روکا جائے، اور یہی کیا گیا، صحافیوں کو دور رکھا گیا. اب شیر افضل مروت صاحب سے متعلق سوال پر عمران خان نے کہا کہ ابھی وہ اس ایشو پر بات نہیں کرنا چاہتے. شیر افضل مروت کی جو رکنیت ہے اسے ختم کر دیا گیا، اور عمران خان نے جب تک پارٹی کے لوگوں سے بات نہیں کریں گے اس ایشو پر، عمران خان بات نہیں کرنا چاہتے، کیونکہ وجہ یہ بھی بن سکتی ہے نا کہ وہ لوگ جو پاکستان تحریک انصاف میں مختلف دھڑوں کو لیڈ کر رہے ہیں، تو اگر عمران خان نے کوئی ایسی بات کر دی تو یہ پارٹی کے لیے نقصان دہ ہوگا، اسی لیے عمران خان نے بات کرنے سے انکار کر دیا. فوج سے مذاکرات کے حوالے سے خان صاحب سے سوال ہوا تو انہوں نے کہا جی کہ کبھی نہیں کہا کہ فوج مذاکرات کے لیے اپنا نمائندہ نامزد کرے تو تب بات ہوگی جس سے مذاکرات کریں محمود خان اچکزئی کریں گے، اور وہ سب کچھ آئین کے اندر رہتے ہوئے ہوگا. پہلے مینڈیٹ واپس ہوگا، پھر اگلی کہانی شروع ہوگی، لیکن کچھ بھی آئین سے باہر نہیں ہوگا. میں جیل میں جان دینے کو ترجیح دوں گا لیکن کبھی باہر آنے کے لیے سودے بازی نہیں کروں گا. صحافی نے یہ سوال کیا کہ خان صاحب آپ نے پھر ایک یو ٹرن لے لیا. اس پر عمران خان یہ کہتے ہیں، اور انہوں نے یہ جواب دیا کہ سب سے بڑا یو ٹرن تو وہ ہے جس نے ووٹ کو عزت دو کا نعرہ لگایا اور بعد میں ووٹ کی جگہ بوٹ کو عزت دو تک بات جو ہے وہ چلی گئی. خان صاحب یہ بھی کہتے ہیں کہ احتساب عدالت نے عمران خان کی بیٹوں سے فون پر جو بات کرانے کی جو درخواست تھی اسے نہیں مانا، تو اس کے اوپر بھی خان صاحب نے کہا کہ یہ ظلم ہے. اور چونکہ جیل انتظامیہ یہ سمجھتی ہے کہ جیل مینول کے مطابق اہل خانہ سے فون پر بات تو کروائی جا سکتی ہے مگر بیرون ملک بات کروانے کی کوئی سہولت میسر نہیں. وہ ہوگا یہ نا کہ جو واٹس ایپ کال ہے وہ چاہتے تھے کہ واٹس ایپ پہ بات کروائی جائے، اب لیکن مسئلہ یہ ہے کہ واٹس ایپ کس کے واٹس ایپ پر بات کروائی جائے، اسی لیے جیل مینول یعنی انہیں روکنا ہے، الٹیمیٹلی تو روکنا ہے کہ کسی طرح عمران خان کو اذیت پہنچائی جائے اور ان کے بچوں سے ملاقات نہ ہو. تو اسی لیے یہ گیم پورا کھیلا گیا. اب جو نیب کیس کے حوالے سے جو آج چیز سامنے آئی اور صحافیوں نے وہاں پر یہ خان صاحب کے سامنے یہ مدعا بھی رکھا کہ توشہ خانہ میں آپ کو سزا دوبارہ سے دینے کی تیاری کی جا رہی ہے، ایک اور ریفرنس آپ کے خلاف دائر کر دیا گیا. تو ویورز اس میں جو انٹرسٹنگ چیز ہے وہ یہ ہے کہ دو ریفرنسز آپ ایک ہی قانون کے مطابق اگر دائر کرتے ہیں تو اس قانون کی یعنی نیب کے اپنے قانون کی یہ خلاف ورزی ہے. پہلے ریفرنس میں کہا گیا کہ ہار کی قیمت کم کروائی یعنی لگوائی گئی، دوسری میں بھی جو دوسرا ریفرنس تھا اس میں بھی یہی الزام آیا. پہلے ریفرنس میں بھی انعام شاہ وعدہ معاف گواہ بنتا ہے، نئے ریفرنس میں بھی وہی وعدہ معاف گواہ بنا، اور بنی گالا کیمپ آفس کے خان صاحب نے پھر یہ بھی کہا کہ تمام جو اخراجات ہیں وہ میں خود برداشت کرتا ہوں، کیونکہ کہا یہ جا رہا ہے کہ اس کے بعد مزید کوئی ریفرنس جو ہے وہ دائر عمران خان کے خلاف کیا جائے گا، اور اس وقت لوگ سونگتے پھر رہے ہیں کہ مزید کوئی ایسی چیز نکلے. اب یہ جو عمران خان کی جو فائل ہے نا یہ بن نہیں سکی جس طرح سے اور سیاستدانوں کی فائلیں بنتی رہی. عمران خان نے کرپشن نہیں کی، یہ اب باب اختیار کو معلوم پڑ گیا، اور اب وہ اس قسم کے کیسز عمران خان کے خلاف بنا کر انہیں مزید جیل میں رکھیں گے. ہوتا یہ ہے نا کہ سیاستدانوں کو کنٹرول کیسے کیا جاتا ہے، وہ طوطا جس میں ان کی جان ہوتی ہے وہ کرپشن کا پیسہ جو عمران خان نے کبھی نہیں بنایا. اگر عمران خان کی کرپشن کے پیسے کہیں پڑے ہوتے، عمران خان نے اپنی جائیدادیں پاکستان کے اندر اور پاکستان سے باہر بنائی ہوتی تو یقیناً اب تک وہ فائلیں بھی کھل چکی ہوتی. لیکن یہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ فائلیں تو دور کی بات ہے، کوئی ایک فائل کسی کو نہیں ملی، اور عمران خان کی فائل بنانے کی بہت لوگوں کی یہ کوشش تھی. اسی لیے 9 مئی توشہ خانہ، القادر ٹرسٹ کیس، سائفر کیس آپ نے بنائے تو صحیح لیکن یہ عدالتوں میں ٹھہر نہیں سکے. ویورز سب سے بڑا جو اس وقت امتحان ہے وہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کا ہے کہ کہاں سے ڈھونڈ کر لائیں وہ فائل جس کی بنیاد پر ہم عمران خان کو مزید جیل کے اندر رکھیں. آپ نے ایک بات یاد رکھنی ہے، یہ اگلے 18 ماہ پاکستان کی تاریخ کے بہت ہی اہمیت کے حامل ہیں. پاکستان کی تقدیر کا فیصلہ ان اگلے 18 ماہ میں ہو جائے گا. اکتوبر سے اکتوبر تک یہ پورے کا پورا جو کھیل ہے آپ کو سمجھ میں آ جائے گا، اور اس ملک کے اندر چیف جسٹس کہاں سٹینڈ کرتے ہیں
اور پھر اس کے بعد اس ملک میں آرمی چیف کی کیا پوزیشن ہوگی، آرمی چیف نئے ملک میں آئیں گے یا پھر انہی کو ایکسٹینشن دی جائے گی. اگر نئے آرمی چیف آئے تو پھر ایک نئی گیم کھیلی جائے گی اور اس سے پہلے اس کی تیاری باؤجی بھی کریں گے، پاکستان پیپلز پارٹی بھی کرے گی. اور اگر ایکسٹینشن دے دی گئی تو پھر ایک اور اس سے بھیانک کھیل جو ہے وہ شروع ہو جائے گا، جس میں جنہوں نے آپ کو یاد ہوگا کہ یہ جو معاملہ ہے ڈرائنگ روم میں ملاقات کا، وہاں پر جو لوگ بھی ملے جا کر انہوں نے کیا کہا تھا خواجہ آصف کو کہ حکومت یہ لے لیں اور پنجاب ہم آپ کو بعد میں دے دیں گے اور وفاق بھی آپ کو دے دیا جائے گا اور بدلے میں آپ کیا لیں گے. تو یہ آفرز کروائی جاتی ہیں. تو اس وقت سوال کیا تھا کہ ایکسٹینشن کے معاملے پر کیا سوچا؟ خواجہ آصف نے کہا کہ ہم نے آپ کو ووٹ دینے کا فیصلہ کیا. تو کیا یہ باتیں اکتوبر سے پہلے کیا نہیں ہوں گی؟ بالکل ہوں گی. اور کیا آفرز والی بات کوئی نہیں کرے گا؟ بالکل کرے گا. اور اگر یہ باتیں جھوٹی ہیں تو ابھی تک اس کی تردید کیوں نہیں آئی؟ خواجہ آصف اس ملک کا وزیر دفاع ہے اور اگر وہ ٹیلی ویژن پروگرامز میں بیٹھ کر یہ بات کرتا ہے تو یہ کوئی معمولی سی چیز نہیں ہے. وہ پاکستان کی فوج پر الزام لگا رہا ہے، وہ پاکستان کی آرمی پر اگر ایسے الزامات لگاتا ہے اور آگے سے کوئی جواب نہ آئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سب ملے ہوئے تھے اور اقتدار کے لیے سب کچھ کیا جا رہا ہے. تو اس لیے اگلے 18 ماہ کے اندر اس چیز کا فیصلہ ہو جائے گا. خان صاحب اس لیے نہیں پیٹ رہے جیل میں بیٹھے ہوئے، ایسے ہی نہیں پیٹا جا رہا کہ دنیا میں جمہوریت جو ہے وہ اخلاقیات کی بنیاد پر چلتی ہے. کبھی بھی پارلیمنٹ ڈنڈے کے زور پر نہیں چلتی، لیکن ہماری پوری پارلیمنٹ ڈنڈے پہ کھڑی ہے. ساری اخلاقی قوت سر سے اتار کر پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں جنہوں نے اخلاقی قوت کو شاید کہیں غرق کر دیا. یہ ماضی کی طرح دوبارہ عدالتوں پر حملہ آور ہو رہے ہیں. آپ کے سامنے ایگزامپلز بڑی موجود ہیں. نواز شریف نے کس طرح سے بیانیہ بنایا ججز کے حوالے سے، بیٹی نے آہنی ہاتھوں سے نبٹنے کی بات کی، تو جو سابق کمشنر راولپنڈی تھے جو وہ باتیں کر رہے تھے وہ سچ ثابت ہو گئی. اور کس طرح عدالتوں کو کمپرومائز کیا گیا. اچھا آج جو اس وقت ہم نے یہ سوال اٹھایا تو اس وقت سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کمشنر راولپنڈی چیف جسٹس کے حوالے سے ایسی باتیں کیوں کر رہے ہیں کہ وہ بھی ملے ہوئے ہیں. لیکن آج آپ کو پتہ چل گیا کہ مخصوص نشستوں کے کیس میں بلے کا نشان چھیننے کے حوالے سے تمام معاملات میں آپ کو ان کا کردار نظر آئے گا جنہوں نے اپنے فیصلوں کے ذریعے بھرپور طریقے سے ادا کیا. یہ اپنے جو میٹنگ منٹس ہیں پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کے، انہیں پبلک کروا کر یہ تاثر دیتے رہے کہ آئین کے اندر یہ ججز بہت بڑی رکاوٹ ہیں اور میں تو ان فیصلوں کو جلد کروانا چاہتا ہوں. لیکن قاضی صاحب کو شاید یہ نہیں معلوم تھا کہ آپ بغض عمران میں اتنا آگے نکل چکے ہیں کہ آپ نے اپنا جو عہدہ تھا اور اپنی جو پہچان تھی، جس کرسی نے آپ کو دی، وہ پہچان بھی آپ کھو چکے ہیں. اور قاضی صاحب نے جس طرح سے سہولت کاری کی ہے، آج کمشنر صاحب کی تمام باتیں جو ہیں وہ ایسا لگتا ہے کہ یہ سچ ہیں. اور صحافی نے ویورز خان صاحب سے یہ بھی سوال کیا کہ فوج یہ کہتی ہے کہ آپ عوام کے سامنے معافی مانگیں. اس کا بھی خان صاحب نے جواب دیا اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کو معافی میرے سے مانگنی چاہیے، ظلم میرے ساتھ ہوا، مجھے رینجرز نے اغوا کیا. جی ایچ یو کے سامنے احتجاج پر عمران خان نے اس کا جواب دیا کہ آئین میں کہاں لکھا ہے کہ جی ایچ یو کے سامنے احتجاج کرنا جرم ہے. آج کی سماعت میں ایک چیز یہ بھی سامنے آئی ہے کہ وہاں پر موجود صحافیوں کے مطابق خان صاحب اور بشرا بی بی اپنے وکلا سے سرگوشیوں میں مشورہ کرتے رہے، کیونکہ اطلاعات یہ بھی ہیں کہ جیل کے کمروں کو بھی بند کر دیا گیا ہے اور عمران خان کی مسلسل ہر چیز کی سرویلنس کی جا رہی ہے. اور جو گفتگو عمران خان کرتے ہیں اسے سننے کی کوشش میں بہت سارے جاسوس وہاں پر موجود ہیں. اس لیے عمران خان، بشرا بی بی اور جو ان وکلا ہیں ان کے ساتھ جتنی بھی گفتگو کرتے ہیں یا کیسز کے حوالے سے جو بات چیت یا مشورہ کیا جاتا ہے وہ سرگوشیوں میں، کیونکہ دیکھیں جی یہ آپ کا پریروگیٹو ہے. آپ اگر جیل میں کہ آپ کے وکلا سے آپ کی بات جو ہے وہ تنہائی میں کروائی جائے. ڈیفنس ہمیشہ اسی طرح تیار ہوتا ہے. دنیا میں آپ نے بہت سارے جو پروگرامز ہیں، جو فلمز ہیں، اس میں اکثر دیکھا ہوگا کہ کمرے میں چاہے آپ ایف بی آئی کے قبضے میں بھی کیوں نہ ہو تو تب بھی آپ کو یہ الگ سے کمرہ دیا جاتا ہے جہاں پہ کوئی آپ کی گفتگو سن نہیں سکتا. لیکن انفارچونیٹلی یہاں پر عمران خان کی جو پریپریشن ہے، ان کی جو اپنے وکلا سے گفتگو ہوتی ہے، اسے سنا جاتا ہے اور پھر اس کے بعد تیاری کی جاتی ہے کہ ہم نے جج صاحب کو کس طرح سے منانا ہے اور کیس کے اندر جو پروسیکیوشن ہے اس کی تیاری ہم نے کس بنیاد پر کروانی ہے. تو یہ مسئلہ بہت دیر سے ہے لیکن اس کی نشاندہی جو ہے وہ آج ہوئی ہے. ویورز میں آپ کو یہ بھی خبر دے دوں کہ شیر افضل مروت صاحب کا استعفیٰ آ گیا
اور بیرسٹر گوہر اس معاملے میں ان کی ایک انٹری ہوئی ہے. رات گئے پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا اکاؤنٹ کی طرف سے ایک نوٹیفیکیشن جاری ہوا. یہ شیر افضل مروت کی پارٹی رکنیت معطل کرنے کا نوٹیفیکیشن تھا. اور دلچسپ بات یہ ہے کہ ہمیشہ پارٹی کے بڑے فیصلے عمر ایوب کرتے ہیں اور بعض نوٹیفیکیشن ان کے نام سے جاری ہوتا ہے کیونکہ وہ سیکرٹری جنرل ہیں. لیکن یہ نوٹیفیکیشن ایڈیشنل سیکرٹری جنرل فردوس شمیم نقوی کے دستخط سے جاری ہوا اور اس کو پاکستان تحریک انصاف کے تمام بڑے اکاؤنٹس پر شیئر بھی کیا گیا. اعلامیہ کے مطابق لکھا گیا کہ شیر افضل مروت نوٹس پیریڈ پر تھے. نوٹس پیریڈ کے دوران جو ڈسپلنری کمیٹی ہے اس نے یہ محسوس کیا کہ شیر افضل مروت کو پارٹی قواعد کا خیال نہیں ہے. شیر افضل مروت خود کو پارٹی قوانین سے بالا تر سمجھتے ہیں. اگر شیر افضل مروت ایک عزت دار شخص ہیں تو وہ قومی اسمبلی کی رکنیت سے بھی استعفیٰ دیتے ہیں. شیر افضل مروت کا جس کے اوپر رد عمل آیا اس سے پہلے نہیں آیا تھا, یہ تازہ رد عمل ہے, اور وہ یہ کہتے ہیں کہ میں پارٹی کے فیصلے کا احترام کرتا ہوں لیکن ایک بات واضح کر دوں, خان کا سپاہی تھا, ہوں اور رہوں گا, اور اپنی حیثیت میں لیڈر کی رہائی کی ہر کوشش جو ہے وہ جاری رکھوں گا. میں قومی اسمبلی کی نشست پر حلقے اور قبیلے کے لوگوں کو اعتماد میں لوں گا. میں قائد کے جو کانوں میں میرے خلاف جو زہر گھولا جا رہا ہے, جو غلط فہمیاں پیدا کی گئی, اس پر بھی میں ان سے بات کروں گا اور اپنا موقف ان کے سامنے رکھوں گا. اگر وہ مطمئن ہو گئے تو ٹھیک ہے, لیکن میں کوشش کروں گا کہ انہیں مطمئن کر سکوں. یہ سیٹ ان کی امانت ہے, اسی وقت واپس لوٹا دوں گا کہ اگر مجھے یقین ہو گیا کہ میرا لیڈر جو ہے وہ میری بات کو نہیں مان رہا. پارٹی کے اندر کسی لیڈر یا کارکن کی میرے کسی فعل سے دل آزاری ہوئی ہے تو میں تہ دل سے معذرت خواہ ہوں. امید کرتا ہوں کہ پارٹی رہنما میرے خلاف بیان بازی سے گریز کریں گے تاکہ باہمی احترام کا اصول جو ہے وہ پامال نہ ہو. اچھا, کچھ دن پہلے یہ پارلیمنٹ کے باہر بھی بیٹھے ہوئے تھے, غالباً کل کی بات ہے, میں نے ان کی ایک ویڈیو دیکھی جس میں انہوں نے گفتگو بھی کی اور بھرپور طریقے سے یہ پارٹی ایکٹیویٹیز میں شامل ہو رہے ہیں. اور پھر وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ چونکہ میرے کوئی سیاسی عزائم نہیں, لہٰذا اس فیصلے کا میرے مستقبل پر مثبت یا منفی اثر نہیں پڑے گا, لیکن مجھے افسوس رہے گا کہ مجھے باضابطہ سنے بغیر میرے خلاف یک طرفہ فیصلہ صادر کر دیا گیا. اب بیرسٹر گوہر صاحب کی انٹری ہوئی, رات گئے بیرسٹر گوہر نے کچھ صحافیوں سے بات کی. بیرسٹر گوہر یہ کہتے ہیں کہ میں کمیٹی کی کسی بھی فائنڈنگز کے بارے میں نہیں جانتا اور نہ عمران خان سے کوئی ایسی سفارش انہوں نے کی جو میرے سامنے آئی, اور نہ ہی کسی کمیٹی نے ایسا کچھ بھی ریکارڈ پر کوئی ایسی چیز لائی گئی. بطور چیئرمین کمیٹی کی کوئی بھی چیز میرے علم میں نہیں لائی گئی. میں شیر افضل مروت یا کسی بھی رکن کی پارٹی رکنیت ختم کرنے کی منظوری نہیں دوں گا. یہ نوٹیفیکیشن جعلی ہے. یہ نوٹیفیکیشن یقینی طور پر جعلی ہے چونکہ فردوس شمیم نقوی کسی کی بھی رکنیت ختم نہیں کر سکتے. اس وقت دیر زیادہ ہو گئی ہے, اس لیے میری ان سے بات نہیں ہو سکی. رات کی میں آپ کو بات بتا رہا ہوں جو انہوں نے کہی ہے, اور ان کے پاس یہ کوئی اختیار نہیں ہے. آج ہونے والی کور کمیٹی میں بھی شیر افضل مروت سے متعلق کوئی معاملہ زیر بحث نہیں آیا ویورز, اور نہ ہی کسی کمیٹی کی کوئی سفارشات ان کے سامنے آئی. اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ فردوس شمیم نقوی کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے کہ وہ کسی کی بھی رکنیت جو ہے وہ ختم کر سکیں. اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ مجھے نہیں علم اور یہ بات معلوم کہ اس وقت کون ہدایات یہ جاری کر رہا ہے. اچھا, میں نے نا آپ کو کچھ دن سے مسلسل بیرسٹر گوہر کے حوالے سے آپ کو میں آگاہ کر رہا ہوں کیونکہ یہ معاملہ اب خان صاحب کے سامنے تو جائے گا. بیرسٹر گوہر کے علاوہ عمر ایوب ہوں یا پھر اسد کیسر ہوں, تو جب بھی وہ گفتگو کرتے ہیں, میڈیا ان کی انٹریکشن ہوتی ہے, تو اس میں بیرسٹر آپ کے گوہر موجود نہیں ہوتے. اس سے پہلے شیخ وقاص اکرم کے ساتھ بھی انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی, وہاں پر بھی بیرسٹر گوہر موجود نہیں تھے. تو بیرسٹر گوہر پارٹی چیئرمین ہیں. پھر کچھ تصویریں اترتی ہیں پارلیمنٹ کے اندر, وہاں پر بھی غائبانہ نماز جنازہ تو ادا کی گئی جس میں یہ موجود تھے, باقی پارٹی کے لوگ موجود نہیں تھے. تو جو میرا شک ہے اب یہ یقین میں بدلتا جا رہا ہے, اور جو میری اسیسمنٹ ہے خبروں کی بنیاد کے اوپر وہ بھی آپ کے سامنے ہے کہ جہاں تک بیرسٹر گوہر کی چیئرمین شپ کا تعلق ہے, اسے لے کر پارٹی کے اندر تحفظات بھی ہیں. اور جب خان صاحب نے ان کی منظوری نہیں دی تھی, انہیں علیحدہ کرنے کی بات کی گئی, تو اس وقت ایک گروپ ایکٹیو ہوا, اور پھر ایک دم سے جب لوگوں نے انکار کر دیا چیئرمین بننے سے, تو پھر یکا ہم نے یہ دیکھا کہ دوبارہ انہی کا نام کا جو ہے وہ قرآن نکلتا ہے. اب دیکھنا ویورز یہ ہوگا کہ بیرسٹر گوہر کے جو معاملات پارٹی کے جو اپوزیشن لیڈر بھی ہیں, اسد کیسر جو پولیٹیکل معاملات کو لیڈ کر رہے ہیں, اور پھر اتنے زبردست قسم کے ڈفرینسز جو پائے جاتے ہیں, انہیں کس طرح سے ختم کیا جائے گا. چونکہ یہ معاملہ بہت مشکل جو ہے وہ کریٹ کر رہا ہے پاکستان تحریک انصاف کی جو تنظیم سازی ہے اس کے اندر.
اور اس کے ساتھ ساتھ فیصلہ سازی میں بھی یہ معاملات بڑے خراب ہو رہے ہیں. اب دیکھیں کیا پیغام گیا لوگوں کو کہ جناب یہ دیکھیں بھائی صاحب کہ انہوں نے جو رکنیت ہے معطل کی. چیئرمین کہتا ہے مجھے پتہ نہیں یہ کیسی پارٹی ہے. تو ایک اچھا پیغام اس کے بعد نہیں گیا. میں آپ کو خبر یہ بھی دے دوں, کل رات اس پر تفصیل سے بھی ہم نے بات کی تھی کہ 430 صفحات پر مشتمل ایک اور ریفرنس الیکشن کمشنر کے حوالے سے پاکستان تحریک انصاف نے دائر کر دیا ہے, جس میں الیکشن کمیشن کی جانبداری اور جس طرح سے سکندر سلطان نے پچھلے 1.5 برس سے ایک سیاسی جماعت کو ٹارگٹ کیا, عام انتخابات کی شفافیت پر دنیا بھر میں سوالات اٹھائے گئے, اور ان تمام جو آئینی معاملات کے اندر جو انہوں نے آئینی شکنی کی ہے اس کو بنیاد بنا کر یہ ریفرنس دائر کیا گیا ہے. اب ویورز دیکھنا یہ ہوگا کہ سپریم جوڈیشل کونسل کیا کرتی ہے. اس سے پہلے 27 جولائی کو پاکستان تحریک انصاف نے بطور جماعت چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کے دیگر ممبران کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل سے رجوع کیا, اور عمر ایوب نے بیرسٹر علی ظفر کے ذریعے یہ ریفرنس دائر کیا. اب مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ اپوزیشنز جو لیڈر ہیں پنجاب کے, انہیں کیا ضرورت پڑی تھی کہ ایک لیلہ سے ریفرنس جو ہے انہوں نے لاہور کے ایک وکیل کو پکڑ کر یہ سارا کام کیا, اور یہ کیوں کیا جا رہا ہے؟ کیا اس وکیل نے انہیں کہا کہ آئیں ہم بھی 4-5 فوٹوز جو ہیں وہ اترواتے ہیں, 2-3 پروگرامز میں بیٹھیں گے اس پورے 430 صفحات کے پلندے کو لے کر, یا پھر یہ پارٹی کا فیصلہ تھا کہ مرکز میں الگ ریفرنس جائے گا پارٹی کی طرف سے اور اپوزیشن لیڈر پنجاب کے الگ ریفرنس لے کر جائیں گے؟ اور اس میں سے اہم نقطہ ویورز یہ ہے کہ سپریم جوڈیشل کونسل پر اجلاس بلایا جاتا ہے, اس کو فکس کیا جاتا ہے یا نہیں. کم از کم قاضی صاحب کے ہوتے ہوئے یہ ریفرنس آگے جو ہے وہ نہیں بڑھ سکے گا. اپنے کمنٹ ضرور بھیجیے گا. اگلی ویڈیو میں آپ سے جلد ملاقات ہوگی. اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.